अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिस बरसी। प्रोग्राम के आगाज में बात होगी मुल्क में एक बार फिर जो है वो चीनी का बहरान सर उठा रहा है। लाहौर के बाद इस्लामाबाद समेत जो है वो दीगर शहरों में चीनी की जो है वो चीनी जो है वो मार्केट से गायब है। उसकी जो कीमत है वो 190 से 200 रुपए तक फरोख्त हो रही है, वो भी ब्लैक में। और इस हवाले से हुकूमत ने जो है वो आज अहम इजलास तलब कर लिया है। इस इजलास के हवाले से मजीद क्या पेशरफ्त होंगी इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो है वो भारत ने ऑपरेशन जो सिंदूर है उसकी जबरदस्त नाकामी के बाद अब जो है वो ऑपरेशन महादेव के नाम पर दोबारा जाली मुकाबले शुरू कर दिए हैं। इसके नताइज क्या होंगे इस पर भी डिबेट करेंगे। और इसके साथ साथ जो है वो जनूबी वजीरिस्तान में टांग, अपर लोअर दीड समेत जो है दीगर अजला में कर्फ्यू नाफिज किया गया है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डिबेट करेंगे, गजा के हवाले से भी बात होगी। तमाम तर मौज़ूआत आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए हमेशा की तरह मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है एहसन ज़िया साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब, सबसे पहले तो बात करेंगे मुल्क में जो चीनी का बहरान है वो एक बार फिर से सर उठा रहा है। चीनी जो है वो 190 से 200 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? हम कभी देखते हैं आटे का बहरान और उसके बाद गंदम का बहरान और फिर चीनी का बहरान, एक के बाद दूसरा बहरान, कैसे देख रहे हैं आप? देखें, ये जो बार बार मिसबा बहरान आ रहे हैं ना, तो इसका एक ही मतलब है कि जो पाकिस्तान है या रियासत पाकिस्तान है या हुकूमत पाकिस्तान है, इस वक्त वो जो कार्टल्स है ना, मुख्तलिफ किस्म के कार्टल्स, उनके नगमे हैं। उसमें एक कार्टल जो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ, बल्कि एक ख़ास हद तक मौसर जो कार्टल भी है, नेगेटिव अंदाज में अगर मैं बात करूँ, तो वो ये चीनी का कार्टल है। अच्छा। और ये इतना ताकतवर है कि अगर इसके रूट्स को इस वक्त आप देखें तो ये आपको हुकूमतों में नजर आएगा, जो आपकी कंसेक्टिव गवर्नमेंट्स गुजरी हैं उनमें भी मौजूद है, आपकी ब्यूरोक्रेसी में भी नजर आएगा, आपको हर जगह ये नजर आएगा। बहुत पावरफुल कार्टल है और ये आपको नजर आएगा कि एमएनएस भी इनकी सूरत में है, जो है वो भी वहां पर मौजूद हैं और एमपीएस भी मौजूद हैं, और इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी भी इनकी सपोर्ट में। यही वजह है कि दिसंबर में जब आप 5 लाख टन चीनी आपने जब एक्सपोर्ट की थी, या 7 लाख टन जो चीनी एक्सपोर्ट की थी, तो उस वक्त भी ब्यूरोक्रेसी ने बड़ी अच्छी रिपोर्ट दी थी और गवर्नमेंट को ये कहा था कि जनाब आप ये चीनी जो है ना बाहर भेज दें। हालांकि मुल्क को उसकी जरूरत थी और ये बताया गया कि मुल्क को इसकी जरूरत नहीं है। गलत तरीके से हुकूमत को ब्रीफ किया गया। अब या तो हुकूमत को गलत तरीके से ब्रीफ किया गया, और हुकूमत वैसे इतनी मासूम होनी तो नहीं चाहिए कि वो इतने आसानी से इनके चुंगल में आ जाए। अगर सिर्फ चीनी के मामले के अंदर आप देखें कि अगर इन्होंने हुकूमत को इतना बड़ा धोखा दे दिया, तो फिर बाकी मामलात में कितना बड़ा धोखा देते होंगे। और अगर हुकूमत ने इस मामले में धोखा खा लिया, तो कितनी नालायक वो हुकूमत है जिसने ये धोखा खा लिया है और उसे पता नहीं, इतनी मासूम है। तो ऐसे लोगों को तो हुकूमत करने का फिर हक भी नहीं है। तो आपने देखा कि ये जो कार्टेल है इतना ताकतवर है कि बिजली जो चीनी है उसकी बड़ी मिकदार को, जबकि मुल्क को जरूरत थी और पता भी था आने वाले दिनों में इसकी जरूरत होगी, तो उसको बाहर भेज दिया गया। और फिर महंगे दामों, यानी जब बाहर भेजा गया तो उसके ऊपर भी जो शुगर मिल मालकान से उनको फायदा पहुंचा। और जब वापसी की अब बात की गई, अगरचा कि वो वापस तो उस तरह नहीं आई, बाद में ये मौखर कर दिया गया फैसला, लेकिन बहरहाल ये माजी का हिस्सा है। माजी के अंदर भी ये वाकयात होते रहे और मुस्तकबिल में होंगे, क्योंकि इस वक्त ह्यू एंड क्राई ज्यादा पड़ी, तो हुकूमत ने इस मामले को फिलहाल मौखर कर दिया। लेकिन ऐसा सब ये जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के चक्रों में आप भी कह रहे हैं कि उससे पहले जो है वो आपने दरामदात और फिर वो बरामदात का सिलसिला जारी रहा। इस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के चक्कर में जो माफिया है उसने तो अरबों रुपया कमाया। वो जो आम आदमी है जिसे चीनी महंगे दामों भी नहीं मिल रही, और उसका क्या कसूर है? वो तो आपको देखिए, पाकिस्तान की आवाम का जो कसूर है वो ये है कि अगर देखा जाए तो इस वक्त इस मुल्क में पैदा होना ही उनका सबसे बड़ा कसूर है। सही। क्योंकि जैसे ही एक बच्चा इस पाकिस्तान में पैदा होता है तो वो 2.5-3 लाख रुपए का मकरूज होता है, राइट। और वो कर्ज उसने कभी लिया ही नहीं, ना उसके वालिदैन ने कभी लिया है, तो वो उसको पे करने लग जाता है। बाकी जिंदगी वो इसको पे करता रहता है और फिर बाकी टैक्सेस और सारी चीजें उसके ऊपर हावी हो जाती है। तो आपने पूछा कसूर किसका है, तो बहरहाल उसका अपना कसूर है कि वो पाकिस्तान में पैदा हो गया। अदरवाइज वो किसी और मुल्क में पैदा होता तो शायद इस तरह की सूरत हाल का उसको सामना ना होता। तो अब जो सूरत हाल है कि आप ये देखें ना कि सिंपली चीनी का इशू नहीं है। आप पेट्रोल की बात कर लें, वहां भी आपको कार्टेल्स नजर आएंगे। आप अशिया खुर्दनोश की बातें कर लें, वहां भी आपको कार्टेल नजर आएंगे। सीएनजी गैस की बात कर लें तो कार्टेल नजर आएंगे। पाकिस्तान की फजाइया की जो बात कर लें, जो फिजा में आपके जो मुसाफिर त्यारे उड़ते हैं, आपकी मसाल है, PIA है, और उसके साथ जो कुछ हुआ पाकिस्तान के अंदर किसी भी महकमे को ले लें, हर तरफ कार्टल्स हैं जिन्होंने पूरे निजाम को इस वक्त यरमाल बना के रखा हुआ है और उसे कैप्चर कर लिया। और इसकी मिसाल आप इस तरह देख लें ना
کہ 450 ارب روپے کا جو پیٹرول ہے یا تیل جس کو آپ کہتے ہیں یا پیٹرول کہتے ہیں وہ ایران سے اسمگل ہو جاتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ وہاں ہوسٹ آف جو ایجنسیز ہیں, آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی ہیں, پولیس بھی ہے, سب موجود ہے, لیکن سب کے سامنے ہو رہا. اور ظاہری بات ہے حصہ تو سب کو جاتا ہے نا, یہ ایسے تو نہیں ہو رہا. اگر ہو رہا ہے تو اس کے اندر پھر آپ دیکھیں کہ اس حمام میں کون کون, تقریباً سبھی ننگے نظر آتے ہیں اور یہ سارے کھا رہے ہیں پیسے. اب اس کا نقصان پاکستان کے عام آدمی کو ہو رہا ہے, جو آپ نے سوال کیا. اچھا طاقتور ہیں, حکومتوں میں ہوتے ہیں, اداروں میں ہیں, اس لیے ایک عام آدمی تو تکلیف اٹھا رہا ہے, لیکن ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان کی جیبوں میں پیسے جا رہے ہیں. اب شوگر مافیا کی بات کر لیں کہ ابھی اسد عمر صاحب نے ایک بات کی تو انہوں نے کہا کہ جناب جو زرداری صاحب ہیں ان کو کیا مسئلہ ہو, صدر پاکستان ہے, لیکن ان کی کوئی 5-6 شوگر ملیں ان کی ہیں. اچھا سمپلی ان کی نہیں ہے, شریف برادران کی بھی ملے ہیں, جہانگیر ترین خاندان کی بھی آپ کو پتا کہ ملے یہاں پر موجود ہے شوگر کی. تو شوگر مافیا جو ہے وہ آپ کو حکومت میں نظر آتا ہے, کوئی صدر نظر آتا ہے, تو کوئی آپ کو فیڈرل منسٹر نظر آتا ہے, کوئی وزیر نظر آتا ہے, تو کوئی آپ کو بیوروکریٹ نظر آتا ہے, کوئی بیوروکریٹ نظر آتا ہے, تو پتہ چلتا ہے کہ جج بھی ان کی بھی کہیں نہ کہیں سرپرستی موجود ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو کارٹل ہے بہت طاقتور ہے, اور کیبنٹ کا اس کی منظوری دے دینا دسمبر کے اندر کہ آپ چینی باہر بھیج دیں, یہ بات بتاتا ہے کہ کیبنٹ کے اندر بھی اتنے طاقتور لوگ موجود ہیں جو اس شوگر مافیا یا اس کارٹل کی سرپرستی کرتے ہیں. صحیح. انہیں پتا تھا, کیونکہ یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں تھی کوئی پہلی دفعہ ہو رہی تھی. ماضی کے اندر بھی ایون عمران خان کی گورنمنٹ کے اندر, اس سے پچھلی گورنمنٹس کے اندر یہ سلسلہ چلتا رہا ہے کہ پہلے چیز کو باہر بھیج دو, اس میں بھی فائدہ اٹھاؤ, پھر باہر اندر لے کے آ جاؤ. اب دیکھیں پاکستان اگر ایگریکلچر کے حوالے سے کریں تو 70% جس کی ملکی جو ہے پوری معیشت زراعت پہ کھڑی ہے, اور وہ ایک بہت بڑا باسکٹ ہے, فوڈ باسکٹ ہے ایون اس پورے ریجن کی. تو اس کے یہاں یہ صورتحال ہے کہ لوگ آٹے کو ترستے ہیں, لوگ چینی کو ترستے ہیں, لوگ ارشیا خرد و نوش کو ترستے ہیں. کوئی چیز جو ہے 400 یا 500 روپے کلو سے نیچے ہے ہی نہیں. آپ دالیں پکڑ لیں, آپ چاول پکڑ لیں, آپ کوئی چیز پکڑ لیں. اب چینی کی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت کہ حکومت نے ابھی جب بہت شور پڑا تو انہوں نے ایکس مل جو ریٹ ہے 165 روپیز غالباً, 163. ہاں جی اتنا 160 سے 165 کے درمیان میں انہوں نے اس کو کیا کوشش کی ایکس مل مالکان, اور اس پہ ایگری بھی کر گئے. اس کے بعد آ جاتے ہیں ڈیلر, ان سے کہا گیا کہ یہ چینی مارکیٹ کے اندر 175 تک بکے گی, 173-75 کی بکے گی, لیکن وہ 200 سے نیچے آ ہی نہیں رہی. اب خبروں میں تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ 190 تک ہے, لیکن وہ 200 سے نیچے آ نہیں رہی. اور لاہور میں پہلے آپ کو نظر آیا تھا, اور اب پورے کراچی کے اندر چینی مل ہی نہیں رہی. سب سے بڑی جو مارکیٹ ہے چینی کی اس وقت وہ لاہور کی اکبری منڈی ہے. اب وہاں آپ جا کے تاجروں سے بات کریں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ جی چینی تو آ ہی نہیں رہی. وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں, چینی ہے چلیں ہمیں تو یہاں تو اس ریٹ پہ ملے. تو اب وہاں پر اب نئی کہانی شروع ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں جی کوئی ایسے سرٹیفکیٹس ہیں جو سیلز ٹیکس کے حوالے سے ہیں, جو ڈیلرز کو کے پاس ہونا ضروری تھا, جو آگے سے جو ریٹیلرز ہیں ان کے پاس ہونے ضروری تھے, تو وہ چونکہ نہیں ہے تو اس لیے مل مالکان جو ہے انہوں نے یہ شرط رکھی ہوئی ہے. حالانکہ مل مالکان نے بھی ہورڈنگ کی ہوئی ہے, وہ سپلائی نہیں دے رہے, اکبر منڈی چلے آپ چلے جائیں تو پتا چل مل مالکان نے حکومت سے تو معاہدہ کر لیا ہے, لیکن وہ چینی فراہم نہیں کر رہے. اب حکومت کی طرف سے بھی اس طرح کے بیانات آ جاتے ہیں کہ جناب ان کو گرفتار کر لیا گیا, ان کو باہر جانے سے روک دیا گیا ہے, بس ان کے اوپر انکوائری ہوگی. اچھا کس کے اوپر ہوگی مجھے یہ بتائیں نا, کیسے انکوائری ہوگی؟ اگر مل مالکان کے خلاف آپ کرتے ہیں تو کیا آصف علی زرداری پر کریں گے آپ انکوائری, یا آپ شریف برادران پر کریں گے, یا آپ جہانگیر ترین پر کریں گے, یا اس طرح کے بہت سارے لوگ, اس میں پرویز الہی صاحب بھی جو ہیں ان کے بھی خاندانوں کے بارے میں یہی ہے کہ پتہ نہیں اب اس وقت ان کی کتنی ملے ہیں, بہرحال ان کی بھی ملے ہیں, یہ سب کی ملے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب کون سا ایسا محکمہ ہے جو ان سے انکوائری کر لے گا؟ تو میرا خیال ہے کہ بس ایسا صاحب یہ تو ہماری ایک روایتی بن چکی ہے کہ چینی کا بحران, آٹے کا بحران, گندم کا بحران, اور پھر وہ چیز جو ہے جس کا بحران پیدا ہوتا ہے پھر وہ بلیک میں ملنا شروع ہو جاتی ہے. اب یہ سال ہاں سال یہ روایت تو چل رہی ہے, لیکن اس پر قابو ہم کیوں نہیں ابھی تک پا سکے؟ میرا خیال ہے میں نے اس کا جواب دیا ہے کہ جب جنہوں نے قابو پانا ہے, گورنمنٹس اس کو آپ کہتے ہیں یا سسٹم آپ کہتے ہیں, اس سسٹم کی جو مین پوسٹیں ہیں, طاقتور پوسٹوں پر یہی لوگ براجمان ہیں, یا ان کے پیچھے وہ لوگ ہیں جو کارٹلز ہیں پورے, جو یہ سارے کرائسس کو پیدا کرتے ہیں. اور یہ سارا سال سلسلہ رہتا ہے, یہ کسی ایک چیز پہ نہیں رہتا. کبھی گھی پہ چلا جاتا ہے, کبھی دالوں پہ چلا جاتا ہے, کبھی سبزیوں پہ چلا جاتا ہے, کبھی پھلوں پہ چلا جاتا ہے. تو آپ دیکھیں نا اس ملک کے اندر کبھی آپ کو پتا چلتا ہے ٹماٹر ہی اویلیبل نہیں ہے, کبھی پتا چلتا ہے پیاز ہی اویلیبل نہیں ہے, تو وہ مہنگے داموں چلا جاتا ہے. ابھی لیمن جو ہے آپ یہ دیکھیں نا, اس کی قیمت کہاں پہ چلی گئی تھی, 500-500 روپے کلو, ٹھیک ہے, اور 1000 روپے تک کلو ریٹ چلا گیا تھا. اب یہ صورتحال ہے کہ یہ عام سی چیزیں ہیں, یہ اگر اس جگہ پہ چلی جاتی ہے تو کتنا لوٹا جاتا ہے. ایک طرف آپ کو نظر آتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ عوام کو لوٹ رہی ہے,
گیس کی شکل میں جو کہ بہت مہنگی کر دی گئی ہے, اس کے علاوہ بجلی کی شکل میں, پیٹرول کی شکل میں. تو ایک طرف تو یہ تمام آپ کو ایکٹس نظر آتے ہیں کہ گورنمنٹ لوٹ رہی ہے. ظاہری بات ہے جب گورنمنٹ اپنی عوام کو سرکاری ڈاکے مار رہی ہے ان کی جیبوں پر, تو باقی بھی کریں گے جو ان کے ساتھ ہیں. تو مجھے لگتا ہے یہ پورا نظام جو ہے نا ایک عام آدمی کے لیے تو اب بنا ہی نہیں ہے, اور نہ اس کو اب کوئی روکنے والا ہے. اور اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ تاجروں کو کبھی حکومت نہیں دینی چاہیے. اچھا, تو جب یہ تاجر حکومت میں آتے ہیں تو پھر یہی والی صورتحال ہوتی ہے. ایسے صاحب پنجاب میں یہ جو پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی بنائی گئی ہے, اس فورس کو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس بحران کو قابو پانے میں اپنا جو ہے وہ اہم کردار ادا کر سکتی ہے, یا ذخیرہ اندوزی ہے اس پر یہ کنٹرول کر لے گی؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نا حکومت آئے دن کوئی نئی فورس سامنے آتی ہے. آلریڈی آپ کے پاس فورسز بھی موجود ہے, سسٹم بھی موجود ہے. اگر یہ چھوٹی چھوٹی فورسز یہ سارا سسٹم کنٹرول کرتی تو باقی سارے ادارے بند کریں نا. پھر مثال ہے اگر سی سی ڈی نے 4000 پولیس اہلکاروں نے پورا لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کر دیا ہے, امن ہو گیا ہے, وزیر اعلیٰ پنجاب کہہ رہی ہے جی بہت امن ہو گیا ہے, تو یہ جو 2 لاکھ کی پولیس فورس ہے اس کو ختم کر دیں پھر. اسی طرح آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کی یہ جو چیزیں مہنگائی ہے وہ آپ کی ایک نئی فورس آئی ہے. دیکھیں ہر فورس کے اوپر آپ یہ دیکھیں, جب کوئی نئی فورس بنتی ہے تو اس پہ بلینز آف روپیز کا عوام کے جو عوامی بجٹ ہے اس میں سے پیسے نکل کے ان کے اوپر جاتے ہیں, گاڑیاں لی جاتی ہیں, نئی پوسٹیں کریٹ ہوتی ہیں, افسران جو ہے ان کی جیبیں بھری جاتی ہیں, ان کی مراد ہوتی ہیں, فوج ظفر موج ان کے ساتھ ہوتی ہے. ہر فورس کے ساتھ آپ یہ سمجھ لیں کہ بجٹ کا ایک حصہ جو ہے وہ لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب حکومت جو ہے میرا خیال ہے یہ جو گورنمنٹ ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ محترمہ جو مریم نواز شریف صاحبہ ہیں یا آپ کی شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہے, یہ زیادہ تر لاز نئے سے نئے بنا کر اور نئی نئی فورسز بنا کے پاکستان کے نظام کو چلانا چاہتے ہیں. اچھا اس سے آپ اور پیسہ لگا رہے ہیں, نظام نہیں ٹھیک ہو رہا. اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیں یہاں ایک کنسپٹ آ گیا ہے کہ پاکستان ایک ہارڈر سٹیٹ ہوگی, ایک ہارڈ سٹیٹ ہوگی. ٹھیک ہے, اوکے آپ ہارڈ سٹیٹ کریں, لاز کے ذریعے کریں, آپ لا انفورسمنٹ کے ذریعے کریں ہارڈ سٹیٹ, لیکن کن ملکوں میں ہارڈ سٹیٹ ہو سکتی ہے؟ یہاں پاکستان میں کوئی ہارڈ سٹیٹ نہیں ہو سکتی, کیونکہ آپ جتنا ہارڈ ہوتے چلے جائیں گے, کیونکہ عوامی پیسہ تو سارا آپ ہارڈ ہونے کے چکر میں کھائے جا رہے ہیں, تو اس کے بعد آپ ہارڈ سٹیٹ نہیں بن سکے گی. یہ ایک ایسی سٹیٹ بن جائے گی جہاں وائلنس ہوگا, کیونکہ یہاں ایک عام آدمی ہے, اس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, وہ بجلی کے بل کو پے نہیں کر پا رہا, وہ خودکشیاں کر رہا ہے, اس کے پاس کھانے کو آٹا نہیں ہے, اس کے پاس چینی اویلیبل نہیں ہے, وہ جاتا ہے مارکیٹ میں تو اویلیبل نہیں, وہ 200 روپے بھی لے رہا ہے تو کوئی دینے کو تیار نہیں ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر آپ یہ سمجھ لیں کہ ملک کا جو کنٹرول ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کارٹلز کے ہاتھ میں آ گیا ہوا ہے. تو جب کارٹل کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اور عام آدمی غریب مر رہا ہے, تو ہارڈ سٹیٹ نہیں ہو سکتی, وہ ایک وائلنٹ سٹیٹ بن جائے گی. جب تک ایک عام آدمی کی آپ اس معاشی حالت کو سب سے پہلے بتائیے کہ وہ کم از کم اپنا جو جسم و جہاں کا رشتہ ہے وہ تو برقرار رکھ سکے, اس کو اتنا تو مل جائے کہ وہ 2 وقت کی روٹی کھا سکے. اور یہ جو یوٹیلیٹی بلز ہیں جن پہ اتنی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں کہ اب ہوشربا اتنا اضافہ کر دیا گیا کہ جب وہ پے نہیں کرتا تو پھر یہی فورسز آ جاتی ہیں, اسے گرفتار کر لیتا ہے, بنائی گئی ہیں. اگر تو ان کے اوپر اربوں یا کروڑوں روپیہ لگانے کے باوجود بھی وہ آپ کے بحران پہ کنٹرول نہیں کر پا رہی ہیں, اس پہ وہ قابو نہیں پا سکتی, تو پھر اتنا پیسہ لگانے کا مقصد کیا ہے؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو آپ پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی ہے وہ بھی زیرو ہے, مطلب اس کا بھی کوئی کردار نہیں ہے. آپ اگر آپ نے بھی ذکر کیا کہ ایک ایکس مل قیمت ہے اور ایک جو ہے وہ ریٹیل قیمت ہے, اگر اس پہ وہ مقرر کرنے کے باوجود بھی عوام کو سستی چینی تو دور کی بات ہے, وہ جو ایک آپ نے قیمت مقرر کر دی ہے وہ بھی اس میں بھی وہ میسر نہیں ہے, بلیک میں فروخت ہو رہی ہے, آپ کی فورسز کام نہیں کر رہی, تو پھر عوام کا کیا پرسانے والا ہے؟ اب مجھے آپ بتائیں نا, ماضی کے اندر ہم نے یہ پولیس کے حوالے سے آپ کرتا, بہت ساری فورسز بن رہے ہیں, جو پولیس کی بھی بن رہی ہیں. تو ایک جو میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں اگر بنیادی آپ چلے جاتے, آپ واپس جاتے ہیں اور جو بیسک ہے, بیک ٹو دا بیسک اگر آپ جائیں, تو اصل میں اگر آپ تھانے کو مضبوط کرتے تو یہ پولیس کا نظام زیادہ بہتر ہوتا. اب آپ نے بہت ساری فورسز بنائی, جب سے میں اس جرنلزم کے اندر آیا ہوں پچھلے 30-35 سال کے اندر ہم نے دیکھا ایون پولیس کے اندر بہت ساری فورسز, کبھی ایلیٹ بن گئی, کبھی پتا چلا کہ جی یہ والی فورس آ گئی, اب ہوتے ہوتے اب پتا چلا جی اب سی سی ڈی آ گئی ہے. لیکن کیا کرائم رک گیا؟ کیا جرائم نہیں ہو رہے؟ اب ہوا یہ کہ آپ لا کے نام پر آپ خود ایلیگل ہو گئے ہیں, آپ خود ایلیگل کام کر رہے ہیں, ایلیسٹ کام کر رہے ہیں, آپ جو ہے ماروا عدالت قتل کرنا شروع ہو گئے ہیں لوگوں کو. اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہو جائے گا؟ ہاں ایک وقتی طور کے اوپر ایک دہشت پھیلے گی, لیکن اگر آپ یہ سمجھیں اس دہشت کے تحت اب باقی اور ادارے بنا کر ایک عام آدمی جس کو کھانے کو کچھ نہیں مل رہا, آپ اس کے اوپر بھی جا کے کوئی کریک ڈاؤن کر دیں گے, تو اس کا نتیجہ ری ایکشن نکلے گا.
بھوکا آدمی ایک بھوکا ہے, اس کی جیب میں آپ جا کے پیٹرول پمپوں پہ دیکھیں نا, زیادہ تر افراد آپ کو پیٹرول ڈلواتے نظر آئیں گے 100 روپے, 200 روپے, 300 روپے, ٹھیک ہے. اور بہت ساروں کی اگر آپ موٹر سائیکل کی حالت دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ وہ کو بےچارے اشارہ ٹھیک کروا لیں. اب ان کے پاس کنوینس کی یہی صورتحال ہے, کیونکہ جو آپ کی پورا ایک اسٹیٹ ہے اس نے جو معاشی نظام اس میں دیا اس نے ان کو چوس لیا. اب اس کے بعد آپ وہ باہر نکلتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ جناب اس کا 2000 کا چلان کر دیا گیا, کیونکہ لا کے نام ہے نا, ہیلمٹ کے نام پہ ہو گیا. اچھا جی, آگے وہ چلتا ہے تو پھر 2000 کا ایک اور چلان ہو گیا, تنخواہ اس کی 25-30 ہزار ہے, اس کے پاس پیٹرول ڈلوانے کے پیسے. اب وہ کیا گھر رک جائے, بیٹھ جائے گھر, کہیں نہ جائے. تو میرا مطلب ہے لاس ہے 200 روپے کے چلان کو آپ نے 2000 کا کر دیا, اور بہت سارے چلان جو آپ 8-8 ہزار پہ چلے گئے ہیں. تو بیسیکلی اسٹیٹ ان لاس کو جو ہے عوام کی جیبیں خالی کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے. کیونکہ پچھلے ایک ماہ کے اندر پتا چلا ہے کہ صرف ٹریفک پولیس نے 1 بلین کے چلان کیے ہیں, 1 بلین کی ریکوری کی ہے پبلک کی جیبوں سے. بیسیکلی تمام کے تمام طریقہ کار عوام کو لوٹنے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے جو اسٹیٹ اس طرح کی ہو جاتی ہے وہ ہارڈ اسٹیٹ نہیں ہو سکتی, وہاں وائلنس جنم لیتا ہے. جب وائلنس جنم لیتا ہے تو وہاں کارٹل جو ہے اور طاقتور ہو جاتے ہیں, جیسے چینی کا کارٹل, جیسے آٹے کا کارٹل, جیسے گندم کا کارٹل ہے, اور جیسے پیٹرول کا کارٹل ہے, اور جیسے تیل کا کارٹل ہے, جیسے گیس کا کارٹل ہے. اب دیکھیں نا, گیس کا پورا سسٹم بگاڑ کے سی این جی اور اس طرح کی چیزیں لائی جاتی ہیں, ایل پی جی لائی جاتی ہے, اس کے پیچھے بھی بڑے بڑے کارٹل ہیں. وہ آپ کی حکومتوں میں موجود ہے. کوئی سابقہ وزیر اعظم ہے تو کوئی فیڈرل منسٹر ہے, کوئی وزیر اعظم ہے تو کوئی وزیر اعلیٰ ہے. انویسٹیگیشن کیسی ہوگی؟ تو کون انویسٹیگیشن کرے گا؟ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ حالات ایسا اور صاحب آپ بگاڑ کی طرف جو حکومت ہے وہ کہتی ہے کہ سب اچھا ہے. یہ جو حکومت کی جانب سے سب اچھا ہے کہ رپورٹ پیش کی جاتی ہے, وفاقی حکومت ہو یا پھر پنجاب میں آپ صوبائی حکومت کی بات کر لیں, آپ اچھی حکومت, کیسی حکومت کو اچھی حکومت کہتے ہیں؟ کیا وہ اچھی حکومت ہوتی ہے جس میں عوام خوش ہوتے ہیں, یا جس میں عوام کو جو اشیاء خروش کی قیمتیں ہیں وہ سستی ملتی ہیں, جس میں بجلی کے بلز عوام کو جو ہے وہ مناسب آتی ہوں, جس میں میری بات سنیں, ان کے لیے حکومت اچھی ہوتی ہے اس لیے کہ اگر آپ نواز لیگ کی قیادت کو دیکھ لیں گے تو ہر حکومت کے ساتھ ان کے ایسٹس, ان کی جائیدادیں, ان کی طاقت اور ثروت میں اضافہ ہوتا ہے. سرداری خاندان دیکھ لیں تو ان کا اضافہ, ایون جو بہت زیادہ جنہوں نے یہاں دعویٰ کیا کہ جناب ہم بالکل ایک اچھا نظام لے کے آئیں گے, ایک نیا پاکستان آئے گا, ان سے جتنے بھی لوگ جڑے ہوئے تھے جو گورنمنٹ میں آئے 4 سال, ان کے ایسٹس دیکھ لیں کہاں کے کہاں چلے گئے. حکومت ان کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے. ان کے مذاہبین جو ہوتے ہیں وہ بھی کان میں یہ کہتے ہیں کہ حضور کا اقبال بلند رہے, کمال کر دیا آپ نے تو دودھ کی نہریں بہا دی. وہ اسی خوشی میں رہتے ہیں, اور پھر پتہ چلتا ہے کہ گورنمنٹ چلی گئی ہے. لیکن آپ یہ کنزیکٹیولی جب یہ حرکات ہوتی چلی جاتی ہیں تو ایک ریاست کی ایک کیپیسٹی ہے. آج ریاست کی کیپیسٹی میں 3 صوبے یا 4 صوبے آپ کے آگ میں جل رہے ہیں. خیبر پختونخوا کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, آپ بلوچستان کی صورتحال دیکھ لیں, وہاں آپ کی جو ایون جو آپ کی پولیس کے افسران ہیں اور بہت ساری سیکیورٹی ایجنسیز کے لوگ ہیں وہ باہر نہیں نکل سکتے رات کو, ان کو منع کیا گیا آپ نے باہر نکلنا, اور وہ سفر نہیں کر سکتے صوبوں کے اندر. یہ صورتحال ہے. آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ جو وائلنس ہے, جب جو جتنے بھی آپ کے سمجھے کہ سوتے ہیں, جتنے بھی آپ کے وسائل کے سوتے ہیں, اس پر ایک خاص طبقہ حکمران بن جائے گا, قابض ہو جائے گا, اور ایک عام آدمی کی صورتحال یہ ہوگی کہ وہ خودکشیوں پر مجبور ہوگا, اور اس کی خودکشی بھی کے اوپر بھی کوئی درخور تناؤ سے نہیں سمجھے گا, اور سمجھے گا کہ ٹھیک ہے مر گئے ہیں چلیں اور مر جائیں گے. دیکھیں یہاں پر ہم بحث کرتے ہیں مصباح کہ دیکھیں جی وہ برین ڈرین ہو رہا ہے. برین ڈرین آپ کا یہ بھی ہو رہا ہے کہ آپ کے پاکستانی باہر جاتے ہیں اور سمندروں میں ڈوب جاتے ہیں. برین ڈرین یہ بھی ہے کہ آپ کے جو اس وقت بزنس مین ہیں وہ اپنا بزنس اٹھا کے باہر جا رہے ہیں, اور اسی طرح باقی آپ کے جو قابل لوگ ہیں وہ بھی جا رہے ہیں. تو یہ سارا برین ڈرین ہے جو کہ ظاہری بات ہے پاکستان میں اس کو فائدہ ہونا چاہیے تھا. لیکن ایک دوسرا طبقہ بھی ہے جو وسائل پر قابض ہے. اچھا ان کی منطق کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے. دیکھیں یہ برین ڈرین نہیں ہو رہا. جب یہ باہر جائیں گے تو ریمیٹنس کی شکل میں پاکستان میں پیسہ بھیجیں گے. وہ یہ نہیں دیکھ رہے وہ کیوں بھیجیں گے. یہ بات ٹھیک ہے, ریمیٹنس کا اضافہ صرف اس لیے ہوا ہے کہ بہت زیادہ لوگ اس وقت پاکستان سے باہر گئے ہیں, ان کے ظاہری بات ہے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا وسائل پر قابض جو طبقہ ہے, ان کی تعداد وہ کتنے پرسنٹ ہے جو مطلب اتنی سچویشن اگر ٹاپ پہ چلیں گے 2% سے زیادہ نہیں ہے. پھر آگے ظاہری بات ہے ایک ٹیئرز ہیں ان کے جو ان کو ان کے اس اقتدار کو مضبوط کیا ہوا, جس میں بیوروکریٹس بھی آ جاتے ہیں, جس میں باقی بھی آ جاتے ہیں. تو کل ملا کے 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ لوگ ہیں جنہوں نے بالکل پاکستان کے سسٹم کو اس وقت کیپچر کیا ہوا, اور کسی صورت میں وہ عام آدمی کو ریلیف دینے کو تیار نہیں. اگر میں بات کروں موجودہ حکومت کی پالیسیز کی تو ایسے لگتا ہے کہ یہ کوئی کیلس حکومت ہے, بڑی کوئی ظالم قسم کی حکومت ہے, بے حس قسم کی حکومت ہے. یہ اس طرح کا نظام ہے جس کے اندر ایک آدمی کو
عام آدمی کو ریلیف دینے کا کوئی سوچ بھی نہیں نہ رہا. اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مر رہا ہے تو مر جائے, کوئی ڈوب رہا ہے تو ڈوب جائے. اب دیکھیں نا یہ آپ کے سیلابوں میں کتنے لوگ ڈوب گئے, لیکن اگر آپ کی اتھارٹی اور ایجنسیاں دیکھ لیں جو اس حوالے سے بنی ہوئی ہیں, ہاں جی ان کے بالکل. بجٹس دیکھ لیں, ان کے ہیلی کاپٹرز, ان کی گاڑیاں افسران کی, ان کی مراد دیکھ لیں, تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے. لیکن کتنے لوگوں کو انہوں نے بچایا؟ کیا انہوں نے کوئی اس سارے دوران کوئی ایسا سسٹم بنایا, کوئی ایسا نیٹ ورک بنایا؟ پچھلے ظاہر بات ہے یہ پہلی دفعہ تو سیلاب نہیں ہے, 2025 میں آپ کو پتا ہے کہ اس وقت 2025 اور وہ جو خاص ٹائم گزرا ہے اس میں زلزلے بھی آئے, اس کے اندر سیلاب بھی آئے, اس میں اور بہت کچھ ہوا. تو اس کے بعد تو ہمیں سوچنا چاہیے تھا نا ہم کو سسٹم بناتے, کوئی کہاں ہے سسٹم؟ صورتحال تو یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر وہ کرنل, آپ دیکھیں نا کرنل صاحب ہیں ایک, اور ان کی جو بیٹی تھی جو گاڑی میں گئی وہ کہاں سے چلی گئی؟ ایک بہت بڑی لگزوریس قسم کی آپ سمجھے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, وہاں پر وہ پانی آ جاتا ہے, وہ اتنا آ جاتا ہے کہ وہ گاڑی لے کے بھاگ کے جا, آج تک اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا بیٹی کا, وہ بیٹی کدھر ہے. یعنی ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیاں وہاں پہ گھر کروڑوں میں ہیں, لیکن آپ دیکھیں وہاں حالت کیا ہے کہ وہ کہاں بنائی گئی ہیں؟ وہ سیلابی پانے کے راستے میں بنا دی گئی. جنہوں نے اس کی منظوری دی, جنہوں نے وہاں یہ سب کچھ کیا, کیا ان کو کسی نے کٹہرے میں کوئی لایا کہ بھائی یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی گئی یہ کس نے اس کی اجازت دی, کیوں اجازت دی گئی؟ کیا ان کو پکڑا گیا, گرفتار کیا گیا؟ وہ آپ کو پتا چلے گا وہ انہی میں سے ہے جس کے بارے میں کہتا ہوں کہ یو اسکریچ مائی بیک, آئی اسکریچ یور بیک. تو کہیں آپ سمجھے اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اکاؤنٹیبلٹی گھوم پھر کے ایک چھوٹا افسر, ایک چھوٹا ملازم اس کے پھندے میں ڈال دیں گے, اور طاقتور لوگ جو ہیں, اچھا ان کو کوئی مسئلہ بھی نہیں نا, یہ تو انہوں نے تو بیگ تیار رکھے ہوتے ہیں کہ جب کبھی اتنا بڑا ایشو آئے گا ہم بیٹھیں گے ہیلی کاپٹر میں, جہاز کھڑے ہیں, باہر چلے جائیں گے. یہ پاکستان ان کے لیے نہیں ہے, نہ یہ پاکستان کے لیے ہے. بس یہ اس کے وسائل کو جن کے لیے پاکستان نہیں ہے نہ وہ پاکستان کے لیے, تو وہ پاکستان کے وسائل کے اوپر قابض ہیں. جی یہ المیہ ہے ہمارے لیے. ایسے سب آگے بڑھیں گے. بھارت نے جو ہے وہ آپریشن, اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آپریشن جو سندور تھا اس میں جتنی ہزیمت اسے اٹھانی پڑی ہے, بلکہ زبردست ناکامی کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپریشن مہادیو کے نام پر جو ہے وہ دوبارہ جعلی مقابلے شروع کر دیے ہیں. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ بھارت کے اس سارے پروپیگنڈے کو؟ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ یہ اب انہیں بہت ہزیمت جو اٹھانی پڑی, جیسے آپ نے لفظ استعمال کیا, اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی مودی سرکار کو کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو کور اپ کریں, کیونکہ انٹرنل اتنا زیادہ ان کے اوپر پریشر آ گیا ہے کہ اب ان سے ہینڈل کرنا مشکل ہو رہا ہے. ایسے میں دیکھیں نا کہ ان کے اپنے سابقہ وزیر داخلہ جو ہیں پی جدم بدم جو ہیں, اور اس کے علاوہ یشونت سینھا صاحب جو ہیں جو ان کے وزیر خارجہ تھے کانگریس سے جن کا تعلق بھی ہے, تو انہوں نے تو بڑا کھل کے کہہ دیا ہے کہ یہ جو ہوا ہے جو سندور, جو آپریشن سندور انہوں نے کیا, اور اس کے سے پہلے جو بلگام والا جو واقعہ ہوا ہے, پہلگام والا جو واقعہ ہوا ہے, اس کے اندر پاکستان ملوث نہیں ہے. اور انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر خود بھارتی اپنے جو لوگ ہیں وہ انوالو ہوں. اور یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ بہار کے الیکشن سے پہلے یہ سارے واقعات اور اس کے بعد جو کچھ کیا جا رہا ہے, بیسیکلی ان الیکشنز کو جیتنے کے لیے یہ ایفرٹ کی گئی. اور مودی سرکار کے اوپر یہ الزام یہ بھی لگایا گیا کہ جتنے بھی الیکشن اگر ماضی میں بھی دیکھیں تو اس سے پہلے اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں, وہ پہلگام کا واقعہ ہو یا اس سے پہلے جتنے بھی واقعات ہیں, اس کو بنیاد بنا کر مودی سرکار جو ہے اس کا فائدہ اٹھا لیتی ہے اور الیکشن جیت جاتی ہے. لیکن میرا خیال ہے وہ بار بار کر کے ایک چیز کو آپ, اب دنیا پاگل تو نہیں ہے نا, انہیں نظر آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے. اب یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں وہاں پر ان کی اپنی بڑی لڑائی شروع ہو گئی ہے. خود جو ہے وہ پی جے پی جو ہے اس وقت ان کے خلاف بول رہی ہے, کیا کہتے ہیں, کانگریس کے خلاف. اور ابھی ان کی جو کوئی پارلیمنٹ کا سیکشن جو تھا وہاں پر اجلاس بھی تھا غالباً اس حوالے سے کہ جناب اس کی جو تحقیقات کروائی جائے. اپوزیشن جو ہے وہاں پر بڑے شور شرابہ کر رہی ہے, اور میرا خیال ہے اس کے واک آؤٹ کی وجہ سے یا شور شرابے کی وجہ سے وہ مؤخر بھی کیا گیا. تو اب صورتحال یہ ہے کہ انڈیا جو ہے مہادیپ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر ایک پلاننگ کے تحت کام کر رہا ہے. ہمارے آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی تقریباً 700 سے اوپر 750 کے لگ بھگ ایک لسٹ جاری کی گئی تھی. اس کے بعد 50 لوگوں کی لسٹ جاری کی گئی تھی لگ بھگ. یہ بتایا گیا تھا کہ جو بھارتی جیلوں میں یہ لوگ موجود ہیں اور ان کو مارا جائے گا, ان کو پاکستانی کہا جائے گا, پھر نکال کے مارنے کے بعد ان کو جعلی پولیس مقابلوں میں یا جعلی آرمی کے مقابلوں میں وہاں مختلف ان کی لاشیں اور جو ہے سٹیج کیا جائے گا, اور اسلحہ ان کا وہاں شو کیا جائے گا, اور یہ کہا جائے گا یہ پاکستان سے آئے ہیں. ظاہری بات ہے وہ جو ایک جھوٹ بڑا بولا گیا تھا, اس جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے ایک نئی پلاننگ کی جا رہی ہے تاکہ اس کو میڈیا پہ لایا جائے, اور تاکہ پاکستان کو مزید مرد الزام ٹھہرا کر جو انٹرنل پریشر جو ہے جو اس وقت مودی سرکار کے اوپر ہے اس کو کسی طریقے سے کم کیا جائے. صحیح. اچھا صاحب, تو یہ تو جو ہے وہ بھارت جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں
فیک یا جعلی جو انکاؤنٹر ہے اس حوالے سے بدنام زمانہ تو ہے ہی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ابھی آپریشن شروع کیا گیا ہے یہ بھی اسی کا تسلسل ہے جو اس سے قبل جی چیزیں بالکل ہو اسی کا چکی ہیں؟ تسلسل ہے نا. اور ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو مزید بدنام کیا جا سکے. اب دیکھیں جو پہلے جو واقعات ہوئے جس میں پاکستان کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگایا گیا، خود ان کے اپنے لیڈر جیسے میں نے آپ سے کہا کہ پی جدم بدم جو ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے یشونت سینہ جو ہے وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ نے الزام لگا دیا، آپ نے کوئی تحقیقات کی، ہاں آپ کی نیشنل جو انویسٹیگیشن ایجنسی ہے اس کی رپورٹ کا ابھی تک ہمیں نہیں پتا چل رہا کہ جو رپورٹ کی گئی تھی وہ پتا نہیں چل رہا کہ وہ کیا تھی، وہ رپورٹ سامنے لے کر آئیں. دوسری بات ہے اگر وہ پاکستان آپ کو لگتا ہے کہ اس میں ملوث ہے تو کچھ ثبوت سامنے لائیں. اب دیکھیں وہ واقعہ کب کا ہوا، پاک بھارت جو ہے وہ بھی ایک قسم کی جنگ جو ہے ہو کے ختم ہو چکی ہے، اس کے باوجود انڈیا کوئی ایسے سالڈ قسم کی ایویڈنسز جو ہے سامنے نہیں لا سکا جس کی بنیاد پر وہ کاکشور ہو کے یہ بات کر سکے کہ جی پاکستان اس میں ملوث ہے. خود انڈین اپوزیشن آپ سمجھ لیں، اور انڈیا کی بہت بڑی آبادی جو ہے اس وقت جو ہے جو مودی سرکار ہے اس کے اس ایلیگیشن پر جو ہے یقین نہیں کر رہی. بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. اچھا پھر انہوں نے جھوٹ بڑا بولا نا، ہاں ان کے طیارے گرے، انہوں نے کہا جی ہمارے طیارے نہیں گرے. اچھا ٹرمپ صاحب جو ہے انہوں نے آ کے درمیان میں انٹرفیرنس کی اور معاملہ رفع دفع کروایا. اب وہ بھی نہیں مانتے. ٹرمپ صاحب کو 25 دفعہ کہہ چکے ہیں، میرا لئے ابھی 27ویں دفعہ انہوں نے پھر ایک دفعہ کہا کہ جناب میں نے ان کے درمیان میں جو لڑائی تھی اس کو ختم کروایا. اچھا وہ نہیں مانتے کہ تھرڈ پارٹی آئی تھی اس کے اندر. تو میرا خیال ہے کہ وہ کریڈٹ کیوں نہیں دینا چاہتے؟ یہ ڈینائل کے ایک موڈ میں ہے نا. دیکھیں ان کی ساری سیاست جو ہے اس وقت وہ اینٹی پاکستان ہے. مودی سرکار جو ہے الیکشن جیتتی ہے، انڈیا کے اندر 2-3 بڑے نعرے ہیں، اس میں ایک بڑا نعرہ پاکستان کے خلاف موومنٹ چلانا، پاکستان کے خلاف ایک الزامات کی بچھاڑ کرنا جو پولیٹیکل جماعتیں وہاں کرتی ہیں، جس میں سب سے ٹاپ کے اوپر بی جے پی ہے. دوسرا وہ مسلمانوں کے خلاف ایک موومنٹ ہوتی ہے ان کی. صحیح. تو 2 بڑی موومنٹس کے اندر ایک موومنٹ تو یہ والی ہے پاکستان والی. اور جب ان کے وہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں، جیسے آپ کو یاد ہے کہ جب وہ کشمیر کے اندر داخل ہوئے تھے ان کے طیارے، اس وقت بھی الیکشن تھے. جب ان کے کہیں الیکشن آتے ہیں تو وہ بڑا آسان طریقہ انہوں نے ڈھونڈا ہوا ہے، وہ اینٹی پاکستان جو لیکن دیکھیں وہ اپنے لوگ مروا دیتے ہیں. ایسے ظالم لوگ ہیں کہ اپنے ہی لوگ مروا دیتے ہیں. صحیح. ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک میں جانے سے پہلے چونکہ ہم بات کر رہے تھے پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے، ایسا صاحب فیک انکاؤنٹر یا پھر فالس فلیگ آپریشن، جعلی جو ہے وہ مقابلے، نتائج کیا ہوں گے اب اس کے؟ دیکھیں نتائج کیا ہے، خود میرا خیال انڈیا اپنے اندر کے جو رفٹ ہیں، جو اس کے اندر دراڑیں پڑ چکی ہیں، اس سے وہ لڑنے کے لیے میرا خیال ہے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے یا اس کی کوشش کر رہا ہے. مودی سرکار کی جو ظالمانہ پالیسیاں ہیں ہمسایوں کے خلاف بھی اور اپنے ہی ملک کے خلاف، اب اس کا امپیکٹ تو آنا ہے نا. اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ اب وہ بری طرح جو ہے اس کے چنگل میں ہے. لیکن اب یہ کر یہ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں ہم نے یہ دیکھا کہ طاقت کے ساتھ جو ہے نا چیزوں کو ڈیل کرنے کا رجحان بڑھ رہا ہے. وہ امریکہ ہو، اسرائیل ہو، انڈیا ہو، یعنی جو پاور ہے اس کے ساتھ لوگوں کو کچلنا، ان کی سوچ کو کچلنے کی ایک ایسی روش پہ لوگ چلے گئے ہیں یا حکومتیں چلی گئی ہیں جو پوری دنیا کے اندر، خاص طور پر اگر اب میں بات کروں سب کانٹیننٹ کی اور اس کے اندر انڈیا پاکستان کی اور اس کے اندر انڈیا کی بات کروں، تو وہاں یہ بہت زیادہ آگے چیزیں جا چکی ہیں. مودی سرکار جو ہے وہ نفرت کی بنیاد کے اوپر حکومت کر رہے ہیں. یہ نفرت جو ہے اور ہندوتوا کی جو پالیسی ہے وہ جتنی بھی غیر ہندو مذاہب ہیں ان کے خلاف ہے، پھر پاکستان کے خلاف ہے. پھر یہ پاکستان کے خلاف نہیں ہے، سری لنکا کے حوالے سے بھی ان کی یہی پالیسی ہے، بنگلہ دیش کے حوالے سے بھی یہی ہے، بھوٹان اور نیپال میں دیکھ لیں ان کی یہی ہے، چین کے ساتھ بھی ان کا یہی مسئلہ ہے. لیکن میرا خیال ہے وہ کسی غلط فہمی کا شکار تھے اور وہ آگے بڑھتے چلے گئے. انہوں نے کہا شاید ہم خطے کی بہت بڑی پاور ہے، وہ اپنے لوگوں کو تو کر سکتے ہیں، وہاں پہ ظلم و ستم کر سکتے ہیں، لیکن اب یہ سمجھیں کہ جناب وہ چین سے لڑ پڑیں گے یا پاکستان کے ساتھ بھی ویسا کر لیں گے تو یہ ان کی خام خیالی ہے نا، وہ دور ہو چکی ہوگی اب تک. لیکن اب اس چکر کے اندر ان کی جو پولیٹیکل گراف ہے وہ بڑا نیچے آیا ہے. اس کو سنبھالنے کے چکر میں اور ثابت کے چکر کرنے کے چکر میں کہ ہم جو بات کر رہے تھے وہ سچ تھی، وہ جھوٹ پر جھوٹ اور غلط اقدام کے اوپر ایک اور غلط اقدام کرتے چلے جا رہے ہیں. اب اس کا امپیکٹ خود انڈیا کے اندر آتا ہمیں نظر آ رہا ہے. اب الیکشن میں تو خیر وہ اس طرح کی پوزیشن حاصل نہیں کر سکے جو کہ وہ چاہتے ہیں، لیکن اب یہ ہے کہ خود انڈیا کے اندر جو لوگ ہیں وہ سوچ رہے ہیں، خاص طور پر کانگریس اس کو بہت زیادہ ایشو کو لے کے بڑھ رہی ہے، وہ ایسے سوالات اٹھا رہی ہے میرا خیال بڑے لاجیکل ہیں، اس کا جواب مودی سرکار کے پاس نہیں ہے. اب وہاں وہ یہ کہتے ہیں جی پاکستان اپنی اتنا ڈیفنس نہیں کرتا جتنی کانگریس کر رہی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ غلط کام کر رہے ہیں، اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ ظلم و ستم کر رہے ہیں، اپنے ہی لوگوں کو مار کے الزام دوسروں پہ ڈال رہے ہیں،
تو کوئی نہ کوئی تو بولے گا نا ٹھیک ہے آپ کے اپنے ملک کے اندر سے ایک وہ سیاسی جماعت ہے وہ اس بات کو اٹھا رہی ہے, آپ وہاں چیزوں کو کلیریفائی کریں. اچھا آپ اس طرح کی حرکت کر کے اگر پاکستان کے اوپر کوئی نئی ایڈونچر لے کر آنا چاہتے ہیں تو پہلی ایڈونچر کا انجام آپ دیکھ لیں, دوسری کا اس سے بھی بھیانک ہوگا. اچھا صاحب, مودی سرکار اپنی جو گرتی ہوئی سیاسی ساکھ ہے اس کو بحال کرنے کی تو آپ نے بھی کہا وہ کوشش کر رہی ہے, لیکن مودی سرکار کو اس چیز کا ادراک کیوں نہیں ہے کہ یہ دونوں ممالک کے لیے بڑی ایک خطرناک صورتحال ہے؟ اگر دیکھیں کوئی ضد اور ایکشن ہٹ آتا ہے درمی پاکستان ہے, کی طرف سے. مودی سرکار بیسیکلی قاتلوں کی ایک حکومت ہے. اچھا, یہ قاتلوں کا ایک جتھا ہے جس کے اندر مودی جو ہے ان کا سربراہ ہے. گجرات کے اندر جو قتل عام کیا گیا, پھر بھارت کو ایک ایسی اسٹیٹ میں بدلنا کہ پوری دنیا کے اندر آپ ہٹ اینڈ وہ رن والی بات ہے, یا آپ لوگوں کو اسیسینیٹ کر رہے ہیں, اور پوری دنیا کے اندر کینیڈا بھی آپ کے خلاف بولتا ہے اور باقی ممالک بھی آپ کے خلاف بولتے ہیں. اور خود یہ جب نہیں آئے تھے اقتدار کے اندر تو آپ کو پتا ہے امریکہ میں ان کے داخلے پر پابندی تھی اور ان کو انسانیت کا قاتل سمجھا جاتا تھا. تو جب قاتلوں کے ہاتھ, جب ظالموں کے ہاتھ آپ سسٹم دے دیتے ہیں تو پھر اس طرح کی چیزیں جو ہے سامنے آتی ہیں. ان کے جو وجود ہیں, ان کے جو لباس ہیں, ان کے اوپر بے گناہ لاکھوں لوگوں کے خون جو ہے ان کے دھبے ہیں. تو ان دھبوں کے ساتھ آ کے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سوسائٹی کو یا اپنے ملک کو انسانیت کی طرز پر چلائیں گے, جو قوانین ہے اس کے مطابق چلائیں گے؟ نہیں, وہ پہلے سے زیادہ ظلم کریں گے. اچھا ظاہری بات ہے اب ظلم کرنے کے لیے ان کو ایک سپورٹ بھی چاہیے, لوگوں کو بھی انہوں نے بتانا ہے, تو انہیں اپنے کپڑے صاف رکھنے کی ایک کوشش ہے. یہ سمجھے کہ اپنے کردار یا کپڑے صاف رکھنا یا لوگوں کو دھوکہ دینے کی ایک کوشش ہے. لیکن دنیا بھر کے اندر اس وقت جو انڈیا کی اس وقت جو گراف ہے کس لیول پر ہے وہ سب کو پتا ہے. پاکستان ان سے بہت آگے جا چکا ہے. دنیا بھر میں پاکستان کی جو جس طرح ڈیل کیا گیا ہے اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے, اور پاکستان اگر چاہتا اس وقت تو سویلین آبادی کو بھی نشانہ بنا سکتا تھا, لیکن پاکستان نے ایسا نہیں کیا. پاکستان نے انڈیا کے اندر کسی سویلین آبادی کو نشانہ نہیں بنایا. پاکستان نے ان کے فوجی ٹارگٹس کو کیا, جبکہ ان کے جو آپریشن تھا پاکستان کے اندر جو مرید کے وغیرہ میں کیا, وہاں سویلین آبادی کو انہوں نے نشانہ بنایا, مساجد کو انہوں نے نشانہ بنایا. تو میرا خیال ہے کہ انڈیا کو اب اپنی پالیسی ترک کرنی پڑے گی, ورنہ آنے والے دنوں میں مودی سرکار کا گراف اور گرے گا. لیکن یہاں ایک خطرہ ہے کہ اپنے گراف کو بچاتے ہوئے وہ کوئی ایسی مس ایڈونچر نہ کر لیں کہ جو پھر دونوں ممالک کے درمیان جو ہے ایک بہت بڑی کسی حادثے کا سبب بنے. صحیح. اجن صاحب آگے بڑھیں گے. جنوبی وزیرستان میں ٹانک, اپر اور لوئر دیر سمیت جو ہے وہ دیگر اضلاع میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے. اس کے نتائج کیا ہوں گے, اور جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہاں بڑا ایک نازک سا مرحلہ ہے. میرا خیال ہے, میں نے آپ سے پھر کہا تھا کہ ہارڈ سٹیٹ جو ہے وہ صورت میں بن سکتی ہے کہ جب آپ کے اپنی عوام سے تعلقات مضبوط ہو, ان کی حالت زار بہتر ہو اور ان کے اندر احساس محرومی نہ ہو, تو پھر وہ سٹیٹ جو ہے اس کے ساتھ اس کی عوام بھی کھڑی ہو جاتی ہے. پھر ایسے صوبوں کے اندر جہاں پہلے ہی سے صورتحال ہے وہاں تو ہر قدم پھونک پھونک کے رکھنا پڑتا ہے. اب ہوا یہ ہے کہ زخا خیل کا علاقہ ہے, وہاں کوئی مارٹر گولا گرا اور اس میں ایک بچی جو ہے اس کی شہادت ہو گئی. اب اس بچی کی جو شہادت ہے ہماری طرف سے آپ سمجھ لیں کہ جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کا سارا خارج نے کیا ہے. اچھا. لیکن اب اس کے نتیجے میں وہاں پر جو مقامی لوگ تھے انہوں نے جو اطلاعات آ رہی ہیں دونوں طرف کے, جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو بھی ورژن آ رہا ہے اس میں یہ ہے کہ وہ سب اکٹھے ہوئے, انہوں نے احتجاج کیا جنازہ لے کر, اور وہ جو فورسز کے ہیڈ کوارٹر ہے وہاں قریب آ کے کوئی احتجاج کر رہے تھے. اب کلیم یہ کیا جاتا ہے, دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے پتھراؤ کیا, جس کے نتیجے میں جو ہے وہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ فورسز کی فائرنگ سے 5 افراد جو ہیں موقع پر ہی جو ہے وہ مر گئے. اور جبکہ ہماری طرف سے مراد یہ ہے کہ جو اداروں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ بیسیکلی خارج نے کیا ہے سب کچھ اور فورسز کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے. بہرحال اس کے بعد جو ہے تیزی سے وہاں پر حالات خراب ہوئے, اور ابھی وہاں جرگہ بھی بیٹھا ہے, لیکن حالات اس قدر خراب ہے کہ وہاں کرفیو لگانا پڑا. اور کرفیو لگانے کے بعد اب تو صورتحال یہ ہے کہ وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ قانون نافذ کرنے والے ادارے کی گاڑی بھی دیکھیں تو آپ 500 میٹر دور اپنی گاڑی روکیں, اور سفر سے روک دیا گیا. ٹھیک ہے, تو بہت زیادہ سخت اقدامات کرنے کے بعد وہاں کے حالات جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتے چلے جا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس کو اس طرح ڈیل کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں تھا. اس میں ایک جو بیان ابھی ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن لیڈر جو ہیں اس وقت جو قومی اسمبلی کے اندر, اسد عمر صاحب نے یہ بات کی کہ نہ جانے کس نے یہ جو حکم دیا اس طرح کی فائرنگ کرنے کا, اور یہ کیوں دیا گیا. یہ ایک ہائیلی سمجھے ایک پلیس جو لوگ ہیں, ایک بڑی انکوائری ہونی چاہیے. اس انکوائری کے نتیجے میں, شفاف انکوائری کے نتیجے کے اندر
ذمہ داروں کا تعین ہونا چاہیے، یہ انہوں نے ڈیمانڈ بھی کی ہے۔ اسی طرح مراد سعید صاحب جو ہیں انہوں نے جو بیانات دیے ہیں، انہوں نے ایک اندیہ دیا ہے کہ جناب جو ایک امن مارچ جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف اس کا رخ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب ان کا یہ کلیم ہے کہ جناب کوئی آپریشن کیا جا رہا ہے فورسز کی طرف سے، جو کہ ابھی تک تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، جبکہ خیبر پختونخوا کی آپ کو پتہ ہے گنڈا پور صاحب کی قیادت کے اندر وہاں پر یہ بات کی گئی تھی کہ ہم اس ایریے کے اندر کسی کو آپریشن نہیں کرنے دیں گے۔ اب مراد سعید صاحب کا یہ کہنا یہ ہے، کیونکہ وہ سینیٹر بن چکے ہیں، آپ کے سامنے ہیں، اب وہ کیسے بنے ہیں اس کے اوپر بھی بہت بڑا سوال ہے کہ اگر ان پر اتنے مقدمات تھے تو ان کے کاغذ کیسے ایکسیپٹ ہو گئے اور انہیں سینیٹر کیسے بنایا گیا۔ اچھا یہ ایک علیحدہ سے کہانی ہے، اس کو بھی پتہ چلنا چاہیے، تشت اسباب ہونا چاہیے، کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا۔ اچھا وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر اب لوگ جو ہیں بڑے ناراض ہیں، اور اس طرح کی صورتحال جو ہے یہ جو ہے اس میں وہ اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ جرگہ جو ہے وہ فیصلہ کرے کہ ہم اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے۔ تو میرا خیال ہے حالات جو ہیں وہ تیزی سے وہاں بگڑ رہے ہیں، اس کو ٹیکل کرنے کے لیے میرا خیال ہے تھوڑی سینٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، خاص طور پر حکومت کی طرف سے اس میں سینٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اس میں اپوزیشن کا سوری ٹو انٹرپٹ صاحب، حکومت کو سینٹی دکھانے چاہیے، اس میں اپوزیشن کا کردار کیا ہونا چاہیے، اور جو اس وقت کی اپوزیشن ہے وہ ہے ایسی کہ وہ اپوزیشن کی طرف میں نے تو دونوں کے بیانات آپ کو پڑھ کے سنا دیے ہیں جو آج آئے ہیں، ان کے بیانات اسی طرح ہیں کہ جناب ان کو یہ لگتا ہے کہ اس طرح اگر ہلاکتیں ہوں گی تو اس سے ریئیکشن اور زیادہ جنم لے گا، اگر ایک ہلاکت ہوگی تو 5 افراد اور ریئیکشن یا 10 افراد اور ریئیکشن میں آئیں گے، تو کوئی مل بیٹھ کے کوئی اس کا حل نکالنا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ بہرحال ایک شفاف انکوائری کا بھی سوال کیا گیا ہے، تو وہاں کی جو صورتحال ہے وہاں تیزی سے حالات کنٹرول سے باہر جاتے نظر آ رہے ہیں۔ تو ظاہری بات ایک وقت آتا ہے کہ آپ غیر جو آپ کے ملک سے باہر سے آئے ہیں ان کے خلاف تو آپ لڑ سکتے ہیں، انڈیا کے خلاف بھی لڑ سکتے ہیں، لیکن آپ کے اپنے لوگ جو ہیں اگر وہ ٹارگٹ ہونا شروع ہو جائیں گے تو اب وہ خارج کریں یا انہیں کوئی اور کرے، جب تک اس کی شفاف انکوائری نہیں ہوگی اگر مطالبہ، تو وہ چیزیں پھر آپ کو پتہ ہے آپ باہر والوں سے تو لڑ سکتے ہیں، اندر والوں سے لڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بالکل۔ احسن صاحب میں چاہوں گی کہ جاتے جاتے لاسٹ کمنٹ جو ہے وہ آپ غزہ کے حوالے سے بھی ضرور کوٹ کریں، اس میں جو حالات ہیں وہ پہلے سے زیادہ مزید کشیدہ ہو گیا، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں انسانی ایک بڑا خوفناک المیہ وہاں جنم لے رہا ہے، اس کے اندر ابھی تک صورتحال یہ ہے کہ 20 لاکھ کی آبادی ہے اور تقریباً 1/3 آبادی جو ہے نا کافی دنوں سے بھوکی ہے، 100 سے اوپر جو لوگ ہیں وہ ابھی چند دنوں کے اندر اندر وہ اس کے اوپر شہید ہو چکے ہیں۔ اب اسرائیل نے کوئی 10 گھنٹوں کا اپنا جو آپریشن، اس میں کوئی بڑا مطالبہ جب پوری دنیا میں بہت زیادہ پریشر آیا تو انہوں نے 10 گھنٹے کا کوئی وقفہ دیا ہے، اس میں اب جو ہے سپلائی کیا جا رہا ہے جو غذائی اجناس ہے، لیکن آبادی اتنی بڑی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں اونٹ کے منہ میں ایک زیرے کے مترادف ہے۔ اچھا اب اس میں یہ ہے کہ اردن جو ہے اور متحدہ عرب امارات، ان دونوں کا کلیم یہ ہے کہ جی ہم نے کو 25 ٹن جو ہے نا غذائی اجناس جو ہیں وہ اس غزہ کے علاقے میں پھینکی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب 100 سے زائد ٹرک بھی ادھر آئے ہیں فراق لے کر، لیکن وہ اتنی بڑی تعداد ہے کہ یہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے یہ ابھی کنٹینیو کرتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اقوام متحدہ کا جو ادارہ صحت ہے وہ بھی کہتا ہے کہ یہ حالات جو ہیں بہت خطرناک حد تک پہنچے ہوئے ہیں، اور یہ جو ایک سمجھے کہ ایک پلاننگ کے تحت ایک جینوسائیڈ کیا جا رہا ہے، اس کے اندر ان کا ہتھیار ایک بھوک بھی ہے، جہاں آپ کو میں نے کہا تھا نا جنسی زیادتیاں ایک طرف تھا، بمبارمنٹ ہے اور ٹارچرز ہیں، تو وہاں ایک ہتھیار جو ہے اسرائیل استعمال کر رہا ہے وہ بھوک ہے، انہیں پتہ ہے سب کچھ، اور انہوں نے جان بوجھ کے سارا کچھ کیا۔ اس میں پہلے ادویات تھی، ہاسپٹل کے ان کے سسٹم ختم کیے گئے، میٹرنٹی کے جو ہاسپٹل تھے ان پر بمبارمنٹ کر کے انہیں ختم کر دیا گیا، تو نہ ادویات ہیں نہ خوراک ہے، اور اب تو صورتحال ہے وہاں لوگ پتے کھا کر مجبور ہیں کھانا کھانے کے لیے، اور ان کی جو حالت ہے اور یہ پوری دنیا کے سامنے ہو رہا ہے۔ تو میرا خیال اس دفعہ تو بہت زیادہ پریشر آیا، جس کے اندر آپ دیکھیں کہ وہ فرانس نے بھی ایک ساتھ دیا فلسطینیوں کا، جس میں انہوں نے تسلیم کیا کہ جی ہم اس ریاست کو مانتے ہیں، تو تھوڑا سا جو پریشر بلڈ اپ ہوا جس کی وجہ سے اسرائیل جو ہے خوراک لے جانے کے لیے تھوڑا سا مجبور ہوا، لیکن یہ سمجھے بڑا مختصر سا ایک لل سا اسے سمجھے ایک مختصر سا پیریڈ ہے اور بریف سا لل ہے، لیکن کچھ دنوں کے اندر اندر وہ پھر اگر بند کرتے خوراک تو کچھ کہا نہیں جاتا۔ اور انسانی حقوق کے بہت شکریہ حسن صاحب آپ کا، انسانی حقوق کے جو لمبردار کہلانے والے ہیں یقین پہ ان کا انسانیت کے حوالے سے جو کردار ہے وہ انتہائی شرمناک ہے۔ بہت شکریہ حسن صاحب آپ کا، ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بھی ہے شکریہ۔ فی الوقت مجھے دے اجازت، کل پھر ملاقات ہوگی، سیم چینل سیم ٹائم، اللہ نگہبان۔